बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी मुलाकात की कहानी मेरे पास है। मुलाकात इतनी बड़ी है और चूंकि अभी तक उस खबर या उस मुलाकात की जो दूसरी जो हम सहाफ़ियों की ज़ुबान में कहते हैं ना कि जी के वो काउंटर चेक करना, वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं जो दो मुलाकात करने वाले अफराद हैं उनके नाम फ़िल वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। जो ही ये काउंटर चेक होगा तो फिर मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, नामों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो आप यूं समझें कि मुलाकात की कहानी में वो दो हरफी है, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। मुलाकात ये थी कि जू जानते हो साढ़े ना की मसला है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अपना सरगोदे दे तो कोई ध्यान करो। उन्होंने कहा जी कि ये सरगोदे वालों का मसला नहीं रहा, ये मसला मुल्क का है और मसाइल जो हैं वो अब किसी एक के हाथ में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि जी कि मैं यानी कि उन्होंने भी गल कर लिया तो कुछ के तो वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी उनके राब्ते हैं और कुछ और भी हैं मामलात। लेकिन ये दो अफराद की मुलाकात थी और ये मुलाकात दोनों जो हैं वो बड़े सेंसिटिव ओहदों के ऊपर हैं। चले मैं इशारतन आपको बता देता हूँ कि हैं दोनों चीफ, इससे ज़्यादा मैं अभी बता नहीं सकता। काउंटर चेक को लेने दो, नामों के साथ पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि अभी एक तरफा है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि इन हालात में भी जो क्या उसको कहते हैं कि आइनी तरमीम भी आ रही है और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कुछ ले दे के, यानी ले दे के मेरा मतलब है कि जाहिर है कि वो एक सियासी बात कर रहे हैं। तो जब वो सियासी बात कर रहे हैं तो उन्होंने फिर अपना हिसाब किताब देखना है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो सियासी ख़यालात हैं और अपने उनके सियासी अहदाफ हैं, उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सियासी अहदाफ हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है पाकिस्तान की रियासती मशीनरी के अंदर, इदारों के अंदर, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट लेके आ रही है। तो ये जो 15 तारीख की जो एहतजाज की कॉल थी वो वैसे तो उसकी फेट वो ये बनी कि वो गरज बरस यूं रहे थे कि जिस तरह पता नहीं कोई तबाही उतर आएगी या ले आएंगे तबाही। लेकिन एक छोटी सी तसल्ली कि डॉक्टर जाके चेक करेंगे पिम्स के और आप वो बता देंगे बस ठीक है खैर खैरियत। क्योंकि इन दिनों में इतना वो प्रोपेगेंडा किया गया है कि जी खान साहब को मारा गया है, चपेड़ें करा दी, मैन हैंडलिंग जिसको कहते हैं। यार इस लेवल के लीडरों के साथ जब मामला वो किसी न किसी अदालत की तहवील में हो और कानूनी तहवील में हो, या तो हो ना कि मुल्क में जनाबन्दी मची हुई है, मार्शल लगा है और कोई बोल नहीं सकता, कुसक नहीं सकता, जो बोलेगा ठा कर दिया जाएगा, जो ऊंची बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा, व्हाट्सएवर। इस तरह का तो माहौल नहीं है। पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के ही ये सब कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं और सियासी तौर के ऊपर हो रही हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई इत्तफाक करे ना करे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आइनी बंदोबस्त है वो पूरी तरह नाफिज है, चल रहा है और उसी के तहत काम हो रहे हैं। तो एक शख्सियत ने एक शख्सियत के साथ रबता करके कहा कि जूं जानते हुए कि नहीं पाई है साढ़े को की शिकायत है तुम। हमारा तो बस मुद्दा ये था कि जो अगले भाई हैं वो कहीं टिके ना रह जाएं, इससे ज़्यादा तो हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान की अदालत के साथ, पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो प्रॉब्लम है वो बड़ा बुनियादी है और वो बड़ा असूली है, और उस उसूल की बुनियाद के ऊपर बर वक्त एक कार्रवाई या कह लें कि राइट टाइम है। तो अब वो होते हैं ना इधर उधर की, मैं बड़े बड़े जर्नलिस्टों के मुझे जी COD में फलां 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 भी है। मेरी दानिश के मुताबिक COD की चंद शिकें हैं जो काबिल ज़िक्र जिनमें हैं वो एक आइनी अदालत थी और दूसरी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। ये दो बड़े मेजर उसके पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल होना बाकी था। अभी ये आइनी अदालत बनी है एक वक्त, और ये आइनी अदालत जो बनने जा रही है ये हालात की मजबूरी है, हालात ने डिक्टेट किया है। और पाकिस्तान के जो रियासती किरदार हैं ये उनकी हरकतों की वजह से आजिज़ आके वक्त के हाथों मजबूर होके ये वाले काम हो रहे हैं, वरना ये ना होते। अगर जो हमारे आला अदलिया है जो बंदयाल साहब, वैसे तो किसी एक को भी यहाँ पर जो है वो जस्टिस अब्दुल रशीद
جسٹس ایم آر کیانی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور کوئی آپ نام ڈھونڈنے کی کوشش کریں، میں چیفز کی بات کر رہا ہوں، ویسے انڈیویجولز جو جج ہیں وہ بڑے بڑے کمال ہو گزرے ہیں، فلک شیر صاحب، رمدے صاحب، بڑے لوگ ہیں اس طرح کے، تو یا جن کو ہم جانتے ہیں میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح بندیال صاحب نے جو گیڑا دیا، جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے گیڑا دیا، عمر کیا نام ہے ان کا، اعجاز الحسن صاحب، نقوی صاحب، پھر یہ جتنے وہ چیف جسٹس بننے کے لیے لائے گئے تھے، اور یہ کلب ہے کہ میں جاؤں گا میرے پیچھے یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، 2030 میں فلاں ہوگا. سر اتنی لمبی پلاننگز کر کے یہ چل رہے تھے. اور پھر جج کا بیٹا جج، جج کا بھائی جج، اس طرح کا بھی ماحول ہے پاکستان میں. تو یہ وقت کا تقاضا تھا، یہ ہونا ہی تھا. تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک ہو سکتا ہے وقت آئے وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ اچھا کام جب ہو رہا ہو تو اس میں جو ہے وہ کیڑے نہیں نکالا کرتے. یہ بات مجھ کو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے یہ والی بات کہی تھی. تو جب میں ذکر کر رہا تھا کہ جی کہ پھر یہ باجوہ صاحب کو مطلب معافی دے دیں کھل کھلا کے، آپ نے جب ان کا ذکر ہی نہیں کرنا. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہم کہہ رہے، ہمارا وہ موقف تھا، پرانی بات ہو گئی ہے، جب صحافیوں سے لاہور میں ملے تھے، جب یہ 14 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے. تو یہ تو بھائی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تو اب اگر فوج کو یہ احساس ہو گیا تو پھر پکڑے بندے جنہوں نے یہ 2 نمبریاں کی تھی. تو انہوں نے مجھے پھر کہا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس میں سے کیڑے نہیں نکالتے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو. گریجولی بات وہیں پہ آ رہی ہے. ابھی تو فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں. مدعے پہ آتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ اس ملاقات میں جو خیر کی تلاش میں وہ نکلے تھے وہ صاحب، میں تھوڑا سا غلط بول گیا، ایک 2 بھی ہے. چلیں یہ پھر جب مجھے وہ ہو جائے گا نا سیکنڈ وہ کاؤنٹر چیک ہو جائے گا تو پھر میں یہ نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اشاروں میں کام خراب بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا کام خراب ہو بھی گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ خیر نہیں پڑی. وہ جو امان ہے نا سرگودے کے بڑے ڈاڈے ہیں، ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ڈاڈے ہیں، تو لہٰذا وہ خیر خور کوئی نہیں پڑی ادھر سے. تو اب وہ کسی نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ پیپلز پارٹی والے بھی ہو سکتے ہیں، نون لیگ والے تو جناب کانٹا پھیری بیٹھے ہیں ان کے اوپر. اور جو یعنی کہ پیچھے آئینی عدالت بننے کے بعد سپریم کورٹ رہ جائے گی، سادی والی بھی جو ایپیلیٹ کرمنل یا سول ایپیلیٹ فورم ہوگا، اس میں بھی وہی پینل بننا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں. آج ملاقات متوقع ہے، بلکہ یقیناً ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور اپنا مولانا صاحب کی. انشاءاللہ خیر برآمد ہوگی. اطلاعات یہ ہیں کہ 19 کو، ویسے تو جنگ وغیرہ یا جیو دے رہا ہے 18 کو، تو 19 کو متوقع ہے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس. اور وہ جو اگر اس نیت سے بلوانا ہے کہ آئینی ترامیم کرنی ہے تو وہ پھر 19 کو ہوگا. ویسے 18 کو ہو، لیکن اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں ہوں گے، کیونکہ حیدرآباد میں انہوں نے 18 اکتوبر جو کراچی کے شہداء ہیں ان کی یاد میں جب بینظیر صاحبہ پاکستان آئی تھی، شہید صاحبہ، تو ان کے لیے وہ جو حملہ ہوا تھا تو 100 سے زیادہ جو ان کے کارکن شہید ہوئے تھے اس کی برسی ہے، تو وہ وہاں پر مصروف ہوں گے. تو یعنی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور کے اوپر اسی کام کو روکنے کے لیے، آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی ہے. یہ جو تڑیاں کروائی جا رہی تھی خان صاحب کو کہ جناب کے نام لے کے ہماری ملاقات کروائی جائے، اس سے کم ہم نہیں مانیں گے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اور ان کی جو بہن ہیں یا بہنیں ہیں ان میں سے یا فیملی سے کسی کی ملاقات کروائی جائے. ہم نے خریت دریافت کرنی ہے ان کی. تو وہ سر ملاقات 2 ٹوک انکار کل رات کو ہو گیا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے فون کر کے گوہر صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ جناب پن ہاسپٹل جو ہے سرکاری، اس کا بورڈ جائے گا، وہ آپ کو بتا دے گا ان کی جسمانی حالت کیسی ہے اور فزیکلی وہ ٹھیک ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہے. کیونکہ پروپوگیٹ یہ کیا گیا تھا
کہ جی کہ ان کو بڑا کوئی پھینٹ پھونٹ لڑکی لگی ہے ادھر اور پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک ہو گیا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. فار گاڈ سیک یہ اپنے بابے کی بستی نہ کروائیں. وہ اس ملک کا جیسے تیسا بھی تھا, جیسے بھی بنایا گیا وزیر اعظم رہا ہے. تو وزرائے اعظم جو رہے ہوں جب تک مارشل نہ لگا ہو تب تک ان کا جو ہے وہ اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں مارشل لگا ہو تو پھر کوئی اور کہانی ہو سکتی ہے. پھر تو آپ وزیر اعظم کو سیٹوں کے ساتھ بھی باندھا جا سکتا ہے, جہاز کی سیٹوں کے ساتھ پھانسی بھی دی جا سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت آئین ہے, تو لہٰذا خاطر جمع رکھیں. خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا. بس کیوں کرنا تھا کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے کہ ہم جائیں ڈی چوک اور جناب جا کے وہاں پر تاڑ پھاڑ کریں اور ایس سی او کو بھی برباد کریں, اور ساتھ میں اصل نشانہ ان کا آئینی ترمیم تھی. میں نے کل بھی ایک جگہ پہ گزارش کی تھی کہ آئینی ترمیم کا راستہ اگر آپ نے روکنا ہے تو سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے روک سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کاروائی پارلیمنٹ کے اندر پڑ رہی ہو اور آپ سڑک کے اوپر پھوڑی ڈال کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے شیروانی سلوانی ہے تو کسی جناب آپ نے وہ موچی ہوتا ہے نا, موچی, اس کے پاس جا کے شیروانی نہیں آپ سلوا سکتے. شیروانی سلوانے کے لیے آپ کو درزی کے پاس ہی جانا پڑے گا. آپ نے اگر ہارٹ سرجری کروانی ہے تو اکھ والے ڈاکٹر دے کول جا کے تسی ہارٹ سرجری نہیں کروا سکتے. ہارٹ سرجن ہی ہارٹ سرجری کرے گا. تو آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, سیاسی عمل کے ذریعے ہو رہی ہے. راستہ روکنا ہے تو وہاں پہ کچھ کریں, اگر کر سکتے ہیں تو. نہیں کر سکتے تو سڑکوں کے اوپر مجمع لگا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ریاست کو جناب گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے, امن و امان برباد کر دیں گے, پاکستان میں طوائف الملوکی پیدا کر دیں گے اور جناب پاکستان کی ریاست کا آرڈر ٹوٹ جائے گا, ریاست جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی, یہ آپ کی بھول ہے. کوئی آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا. اتنی ریاست میں طاقت ہوتی ہے, ریاست سے نہیں لڑا جا سکتا ہوتا. یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں خان صاحب کو سمجھ آتی, پتہ نہیں کن کے اشارے کے اوپر کیا وہ سمجھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کل اساس اسٹریٹ پاور کی حالت, کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے نعرہ ضرور لگایا لیکن ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں نہیں آ سکتا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا نعرہ لے کے نکلے تھے یا مطالبہ لے کے نکلے تھے, وہ بالکل اسی طرح وہ جو 5,000 کا کلین دینے آتا ہے 500 روپے میں دے کے چلا جاتا ہے, وہی حال انہوں نے کیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. کہ جناب وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر بھیجتا تو ٹھیک ہے, وہ احتجاج نہیں کرتے. کیوں سر؟ ریاست کا موڈ بڑا خوفناک تھا. میں جو ہے نا نرم خو جو طبیعت ہے شہباز شریف صاحب کی, صلح جو طبیعت, میں اس کا آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ مان گئے تھے کہ یار ملاقات ہی کرانی نہ کرا دو. تو وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ سر آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر, لیکن ذرا ایک دفعہ غور کر لیں کہ آج اگر ملاقات کروا دی اس ایشو کے اوپر کہ ادھر ایس او سی او امن سے ہو جائے, شنگھائی جو تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے ہو جائے, تو سر کل کو پھر عمران خان صاحب نچ بھی مارنی ہوئے گی نا سر. یہ تو نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے کہا تھا پھر کابینہ کا اجلاس بلانے کے لیے بھی آپ کو پروانہ اڈیالہ جیل بھیجنا پڑے گا. وہ تو جناب تسی انگل پھڑاؤ تو وہ تو تنگاڑے چڑھ جاتا. ان کو ان کی اوقات میں رہنے دیں, نبڑ لیں گے. انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد بھی یہی وصف گولنا ہے, دیکھی جائے گی جو ہوگا. سر میری یہ رائے ہے. تو پھر محسن نقوی صاحب کی بات وزیر اعظم صاحب نے مان لی. انہوں نے کہا دیکھیں یار مروان نہ دیں گے, ہمیں کوئی کم گڑبڑ نہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوں چکے تاغلے نے کام سر. تو یہ ہے ٹوٹل کل ملا کے صورتحال. آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونی ہے سر, ہو کے رہے گی. اور کیوں یہ میں اتنے وہ ہمیں دعوے کے ساتھ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ تجزیہ ہے. اس لیے تجزیہ ہے کہ جو ریاست کی جو سیاسی جماعتوں کی جو کمٹمنٹ ہیں, اور یہ بائی ڈیفالٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی ریاستی مشینری, پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ
وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یار کہ بنا لو آئینی عدالت، اگر جان چھوڑ دی تو چھٹا لو انہوں کو، اور تنگ آ گئی ہیں پارٹیاں اس سیاپے سے، اس چیکو رولے سے. تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ وہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. ہمیں اور کیا چاہیے تھا اس قوم کو کہ پاکستان کی جو ریاست کا پاور سٹرکچر ہے وہ بیلنس ہو. آج اگر جوڈیشری کے معاملے میں بیلنس ہو رہا ہے تو کل نیچرلی لاجیکلی ملٹری اور سول معاملات میں بھی یہ بیلنس ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی تو یہ ہے سر ایتھے بھی آ جانا تو کام چل جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ سول سپریمیسی یہاں پہ چڑھ جائے اور یہ سر این جی ہو جائے. ہمیں اتنا ہی بہت ہے، اے سول ہے تو اے فوج ہے، اے ذہن چ رکھنا یہ بس ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ وقت اچھا آنے والا ہے، وقت اچھا آئے گا. اور وہ جو در در کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے عصر کے وقت روزہ توڑا ہے اپنا، ان کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں. ان کو لال بتی، وہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے بہت سونے کہ کرنے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، آج وہ انصار بازی صاحب کی بھی سٹوری چھپی ہوئی ہے کہ جی کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد عدلیہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی مہم جوئی نہیں ہوگی. وہ جو سسٹم کو خطرات لاحق ہیں وہ نہیں ہوگا. یقین دلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ انہوں نے تو کسی اور کے بارے میں بتائی ہیں باتیں یہ والی، لیکن ایسا ہے. یہ باور کروانے کی مختلف ہیلوں بہانوں اور واسطوں کے ذریعے، یعنی کہ جو واسطے مختلف ذرائع کے ذریعے یوں کہہ لیں کہ یہ یقین دلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پائے نا تسی تے ہمیں غصہ ہی کر رہے ہو، نہ کرو. وہ کہتے ہیں نہیں ہونا این جی ہوئے گا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.